अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे जिसका अनवान है नात। और नात आपको पता है क्या होती है? जी, नात वो नज़्म है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे, सोचें और बताएं कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्यों मबूस फरमाए गए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि जितने भी अंबिया जो आए हैं वो क्यों आए हैं, उनके आने का मकसद क्या है। तो उनके आने का मकसद ये है कि लोगों की हिदायत, यानी लोगों को अल्लाह की राह की तरफ जो है ना वो बुलाया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया इकराम पर क्या फ़जीलत हासिल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जितने भी अंबिया कराम थे उनकी जो ज़ात में सिफ़ात शामिल थी वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शामिल कर दिए गए हैं। और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जितने भी अंबिया जो हैं आए हैं उन पर फजीलत हासिल है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा का जो पहला नाम है वो क्या है? जी, यसरब। यसरब जो है वो मदीने का पहला नाम है। तो इस नज़्म में जो है नात में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ और तौसीफ़ में कही जाने वाली जो नज़्म होती है उसको नात कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में जो कौन कौन सी खूबी पाई जाती है, जैसे ईमानतदारी है, हुश अखलाक़ी है, दरगुज़र है, तहम्मुल है, सहावत है, शफ़क़त है, मोहब्बत है, ये सारे औसाफ़ जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे बहुत से जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, शोरा शायर हज़रात जो हैं वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो तारीफ़ बयान करते हैं और उन्होंने बहुत सी नातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह जो है इसकी पढ़ाई करेंगे, साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी देखेंगे, मफ़हूम भी समझेंगे अशार का, और इसके साथ हम इसका बुक वर्क भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्फाज जो हैं इनकी मायने देख लेते हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दरमान। इसका मतलब होता है इलाज, मुश्किल का हल। इरफान, शनाख्त। ठीक है, फ़ज़ा, फ़ज़ा। तो देखें इसका मतलब होता है ज़मीन और आसमान के दरमियान की वसत, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी जगह है उसको फ़ज़ा कहते हैं। आगे है ताबिश, चमक, रोशनी, नूर। और अकीदा, ईमान या यकीन। ठीक है, तो ये मुश्किल अल्फाज हैं और इनके तलफ़्फ़ुज़ हमने सीखा अब इसकी तशरीह करते हैं। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ हम मफ़हूम समझेंगे। ठीक है, हर दर्द का होता है दरमान मदीने में, खालिक का भी होता है इरफान मदीने में। अगर आप देखें हर दर्द यानी दुख या तकलीफ़ का जो है वो मदावा या हल या इलाज जो है वो किधर है? मदीने में है। और खालिक यानी अल्लाह ताला पैदा करने वाला जो है उसकी भी पहचान हमें मदीने में होती है। कैसे होती है? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हर दुख दर्द रखने वाले इंसान की जो है वो मदद की है और वहाँ पर जाकर जो है वो सुकून महसूस करता है इंसान। और इसी तरह जो है अल्लाह ताला की पहचान भी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करवाई है। ठीक है, आगे है हाके दरे अक़दस पे रखती है जबी दुनिया, इस तरह निकलते हैं अरमान मदीने में। अगर आप इसको देखें हाके दरे अक़दस का मतलब होता है पाक। ठीक है, बहुत ज़्यादा पाक। और जबी का मतलब होता है माथा, पेशानी। ठीक है, और इस तरह निकलते हैं अरमान यानी ख्वाहिश, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है वो इंसानों के लिए क्या है? एक मुक़द्दस है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंसान के लिए क्या है? एक मुक़द्दस ज़ात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही जो है वो अल्लाह की अताअत है। ठीक है, यानी हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं तो हम किसकी अताअत करते हैं?
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو خواہشیں ہیں وہ کہاں پہ پوری ہوتی ہیں؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہر مومن کی سب سے بڑی جو تمنا بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو ہوائیں ہیں اور فضائیں جو ہیں وہ ایمان فروز ہے، ان میں ایمان پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی، ان سے محبت سے ہی جو ہے وہ ہمارا جو ایمان مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو یہاں پر ایمان کا مکمل ہونا جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہے ٹھہریں اور بتائیں کہ حق در اقدس سے کیا مراد ہے۔ تو حق در اقدس سے کیا مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے نا، تو ان کی جو مٹی ہے مدینہ منورہ کی وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ پاکیزہ جگہ کی مٹی ہے، یعنی مدینہ منورہ کی مٹی، ٹھیک ہے۔ اور کامل ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کامل ایمان ہے مدینے میں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی جو ہے ہمارے لیے کامل ایمان ہے۔ وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہاں ہی رحمت کی بارش ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور بخشش کا ہماری، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ جو بھی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے یا ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بتانا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ اب یہ وہ شاعر جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرے دل کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے، یا یقین ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل کدھر ہوتی ہیں؟ مدینے میں۔ کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف جو ہے ہمیں بلایا، اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اور جتنی بھی مشکلات تھیں، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں ان کو حل کرنے کا جو آسان طریقہ وہ اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام حیات ہے۔ تو اس کا نظام یا ان مشکلوں کو حل، ان سب مشکلوں کا جو حل ہے وہ کہاں پہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ ان کی ہم زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آگے ہے پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جان اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آخری شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ایک جیسے کہہ لیں کہ جیسے مردہ جسم میں جو ہے جب وہ مدینے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مردہ جسم میں جو ہے وہ جان آ گئی ہے۔ اور یہاں پہ مدینہ منورہ سے محبت ایمان کی علامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن جو ہے وہ بنا لیا تو ان کو مکہ سے تو فطری محبت تھی، لیکن بارگاہ الہی میں دستے با دعا ہوئے کہ اے پروردگار مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ یعنی مدینہ کے اندر انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
گئے تھے وہاں پر تو انہوں نے ان کو پہلے مکہ سے بہت محبت تھی. ظاہر ہے جہاں بھی انسان رہتا ہے تو وہاں سے محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار مدینے کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما، یعنی مدینے سے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں وحدت کی وہاں تابش اور رحمت کی وہاں بارش سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ وحدت کی وہاں تابش سے مراد یہ کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور چمکتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامی ریاست پیدا ہوئی تھی وہ مدینہ میں ہے. اور اس کے بعد ہے اور رحمت کی وہاں بارش سے مراد ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو آپ کی پڑھائی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ مکمل ہوا. آگے ہم اس کا بک ورک کرتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، ہاکے در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، وحدت کی وہاں تابش رحمت کی وہاں بارش، یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے، پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جہاں اس کو. ٹھیک ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آساں مدینے میں. ٹھیک ہے، آگے ہے پڑھنا. امیر منائی بہزاد لکھنوی کی کوئی اور نعت تلاش کر کے کمرہ جماعت میں درست تلفظ، لے اور روانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا عملی کام ہے، یہ اپنے کلاس کے اندر کرنا ہے. حروف فجائیہ. حروف فجائیہ جو ہے تحسین و انبساط یعنی خوشی میں جو بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں. مثلاً شاباش تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ کیسی خوبصورت گائے ہے. ان جملوں میں شاباش اور سبحان اللہ حروف فجائیہ ہیں. ان کے علاوہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، مرحبا، آفرین، واہ واہ، آفرین، واہ واہ، آہا وغیرہ بھی حروف فجائیہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حروف فجائیہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. آگے ہے حروف استجابیہ. یہ حروف تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کیسا شدید طوفان ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے. جیسے آپ کسی نظارے کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، یعنی خوبصورت نظارہ ہے. آگے اچھا یہ سڑک اسلام آباد تک جاتی ہے. کچھ حروف استجابیہ یہ ہیں، اللہ اللہ، لا حول ولا قوت، آگے حاشا و کلا. آگے ہے لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 5 ہے، نظم میں استعمال ہونے والے ہم کافیہ الفاظ بتائیں. تو ہم کافیہ الفاظ پتہ ہے نا آپ کو کون سے ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شروع میں آواز تو مختلف ہوتی ہے لیکن آخر میں آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے درمان، عرفان، ارمان، ایمان، سامان، آسان، بے جان. ٹھیک ہے، ان کی آواز اگر دیکھیں گے تو آخر والی آواز ایک جیسی ہے. اگر دیکھیں فضائیں، ہوائیں. ٹھیک ہے، وحدت، رحمت. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ہم کافی الفاظ ہیں. آگے ہے سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. اب یہ دیکھیں، میٹھے لفظوں میں سیدھا رستہ دکھانا، دل دکھانا، راہ حق سے بھٹکنا، دکھ اٹھانا. تو یہ سارے الفاظ و تراکیب ہیں جو ان کی آپ جملے بنائیں گے. اچھا، ان میں بتانے والی اہم بات ہے کہ الفاظ و تراکیب استعمال ہوا ہے، یعنی کچھ الفاظ ہیں کچھ تراکیب ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں میٹھے لفظوں میں، تو اس کا جملہ بنے گا کہ میٹھے لفظوں میں جادو ہوتا ہے، دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. سیدھا رستہ دکھانا، قرآن مجید ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے، دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے. راہ حق سے بھٹکنا، جب تک انسان کو سزا نہ دی جائے وہ راہ حق سے بھٹکا رہتا ہے. آگے ہے دکھ اٹھانا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے. اس طرح جو ہے یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہوا. سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل حروف فجائیہ و استجابیہ کو جملوں میں واضح کریں. ٹھیک ہے،
تو یہ کچھ جو ہیں حروف فجائیاں ہیں، کچھ جو ہیں حروف استجابیہ ہیں، تو ان کو آپ نے جملوں میں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا ہے سبحان اللہ، اوہو، جزاک اللہ، لا حول ولا قوت، مرحبا، شاباش، آفرین، اللہ اللہ۔ تو ان کو ہم جملوں میں اب لکھتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کیسی خوبصورت چڑیا ہے۔ اب سبحان اللہ لکھنے کے بعد آپ نے حروف فجائیہ اور استجابیہ دونوں کی ایک ہی علامت ہوتی ہے، ایک جیسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لگانی ہے۔ آگے اوہو میرا موبائل ٹوٹ گیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ نے میری گمشدہ کتاب ڈھونڈ دی، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت آپ کیسی بری بات کر رہی ہیں۔ آگے ہے مرحبا، مرحبا آپ محفل میں تشریف لائیں، شاباش، شاباش تم نے بہت اچھی تقریر کی، آفرین، آفرین تم نے دشمن کو شکست دے دی، اللہ اللہ، اللہ اللہ زلزلے سے اتنی بڑی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اس طرح ہم نے حروف فجائیہ اور استجابیہ کے جو ہے وہ جملے بنائے ہیں۔ تحریکی لکھائی، سوال نمبر 8 ہے اس نعت کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ ایسا نقطۂ نظر جس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ شاعر حضرات جو ہے وہ نظم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے مرکزی خیال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہم سب کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، سیرت طیبہ پر عمل سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہوا۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل شعر کی ماحولہ تشریح کریں۔ تو جب میں کرواؤں گی تشریحات تو اس کے اندر یہ شعر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شعر اس طرح ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں، ٹھیک ہے۔ تو جب تشریحات کی جائیں گی تو اس کی بھی تشریح ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اچھا جی، آج جو ہے وہ ہم نے پڑھائی کی ہے، ساتھ مشکل الفاظ دیکھے ہیں، ان کا اشعار کا جو ہے وہ مفہوم بھی دیکھا ہے، اور ساتھ ہم نے بک ورک کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔